अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ी वस्ता की कशीदा सूरत-हाल के हवाले से हमारी इन व्लॉग्स का सिलसिला जारी है, जहाँ पर हम इज़राइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है, उसके नतीजे में जो वहाँ पर तबाही के आसार हैं उनके हवाले से लम्हा बलम्हा आपको रिपोर्टिंग करते हैं। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गज़ा के ऊपर इज़राइल के हमलों का सिलसिला जारी है, जो कि अभी तक थम नहीं सका और अब इज़राइल ने बाकायदा तौर पर गज़ा में ज़मीनी जंग का आगाज़ कर दिया है और ज़मीनी कार्रवाइयों में तकरीबन 100 घंटे से ज़ायद का अरसा ये वक्त हो चुका है। ये जो ज़मीनी जंग शुरू किया गया, जिसके नतीजे में अब तक वहाँ से ये इत्तला सामने आ रही है कि इन 100 घंटों के दौरान तकरीबन 500 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी मुख्तलिफ जो मकानात जो गिराए गए हैं उनके मलबे तले जारी हैं। इज़राइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उसने ये ऐलान किया है कि वो पूरा गज़ा का कंट्रोल संभालना चाहते हैं, लिहाजा वो गज़ा को मलियामैट करने के लिए उसने ज़मीनी जो हमले हैं वो शुरू किए हुए हैं और मुख्तलिफ फ्रंट से ये ज़मीनी हमले गज़ा के ऊपर किए जा रहे हैं। खान यूनुस के इलाके में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रफ़ा के इलाके में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाली और जनूबी गज़ा के इलाकों में इज़राइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। साथ बिल्डोज़रों और दीगर जो अपने आलात हैं उनके ज़रिए भी जो शहरी हैं उनके मकानात को तबाह किया जा रहा है। ये दरअसल ये जो हमले हैं इज़राइल के, ये सिर्फ इज़राइल के नहीं हैं, ये ट्रंप और इज़राइल के मिला के ये हमले हैं। इनके मुश्तरका साजिश के तहत ये हमले किए जा रहे हैं ताकि वहाँ जो इंसानी आबादी है उसका ख़ात्मा किया जाए। उसके बाद से उनको अगर कुछ या तो उसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए या फिर उनको मजबूर किया जाए कि वो कहीं और मुंतकिल होने के लिए राज़ी हों। वैसे लीबिया के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और वहाँ पर जो लीबिया के ऊपर जो कर्ज़े हैं उनको माफ़ करने के एवज़ जो है वो यहाँ से गज़ा के अंदर से जो शहरी हैं उनको वहाँ मुंतकिल करने की बातें भी हो रही हैं। ट्रंप ने इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जब वो मशरिक़ वस्ता के दौरे पर थे तो वहाँ भी उन्होंने ये बात की थी कि वो गज़ा के जो शहरी हैं उनको मशरिक़ वस्ता वो लीबिया मुंतकिल करना चाहते हैं और यहाँ पर जो है वो एक आज़ाद इलाका बनना चाहिए, क्योंकि अब ये जो इलाका है वो कह रहे थे कि वो रहने के काबिल नहीं रहा है। ये जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल था वहाँ पर वैसे तो तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गज़ा का वो तबाह हो चुका है। अभी जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल है उसके ऊपर कल के अपने व्लॉग में भी मैंने कहा था कि वहाँ पर बिल्डोज़रों के ज़रिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज फिर ये कार्रवाई जारी थी, उसमें उनका जो पावर जनरेटर है उसको तबाह कर दिया गया था, जिसके नतीजे में वहाँ पर आग भड़क उठी थी और पूरा जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल वो है जल कर राख हो गया है। दूसरी तरफ जो हमास के रहनुमा है उसामा हमदान, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दे दिया है। वो आजकल एक वफ़द के हमरा, हमास के वफ़द के हमरा तेहरान में मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने ईरान के जो हुकाम है, आला हुकाम, उनके साथ मिलिट्री और सिविल हुकाम के साथ मुलाकातें की हैं। वहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया है ख़ास तौर पर मोहम्मद सिनवार के हवाले से, क्योंकि इज़राइल मुसलसल ये दावा कर रहा था कि उन्होंने जो यूरोपियन हॉस्पिटल के इलाके में जो कार्रवाई की है उसमें मोहम्मद सिनवार जो है वो अपने साथियों समेत शहीद हो चुके हैं। तो अब जो है उसामा हमदान की जानिब से ये अहम तरीन बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिनवार जो है वो सही सलामत हैं, अल्लाह ने उनकी उम्र लंबी करे, वो मौजूद हैं और खान यूनुस के इलाके में मौजूद है और वो अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बाकायदा एहसन अंदाज में वो सर अंजाम दे रहे हैं। ये तो तय हो गया जी कि मोहम्मद सिनवार जो कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर भी हैं, वो अल्लाह के फजल से वो महफूज हैं और वो अपने जो सरगर्मियां हैं वो इसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो गज़ा में जंगबंदी के हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था दोहा में, वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और इज़राइल की जो टीम है वो नाकाम होने के बाद दोहा से दोबारा तल अवीव पहुँच गई है, जिसके बाद से इज़राइल ने ऑफेंसिव का सिलसिला शुरू किया है, ख़ास तौर पर गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर। इसके साथ साथ इज़राइल की जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी कहा कि गज़ा के बाशिंदों को तीसरे मुल्क में मुंतकिल किया जाएगा। अब ये अंदाज़ा लगाएं, ट्रंप के बयानात, नेतन्याहू के बयानात और फिर इनके जो वज़रा हैं उनके बयानात वो सेम एक ही पेज पे हैं। ट्रंप हो या नेतन्याहू या फिर ये जो उनके वज़रा हों, ये एक ही पेज पे हैं और वो पेज ये है
کہ غزہ کے شہریوں کو وہاں سے نکالنا ہے، تیسرے ملک منتقل کرنا، بحرین اور مصر منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ابھی لیبیا، چونکہ لیبیا وارٹرن ایریا ہے، وہاں پر جب سے امریکہ کی جانب سے جو ایک وہاں پر تباہی پھیلائی گئی ہے کرنل قذافی کے ہلاکت کے بعد سے، تو وہاں پر اب جو صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کے جو منقسم رہنما ہیں ان کو منانا بڑا آسان ہے، لہٰذا ان کو مختلف لالچ دے کر یہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ غزہ کے شہریوں کو لا کے لیبیا کے کسی صحرا کے اندر بسایا جا سکے۔ بہرحال 3 ماہ تک مسلسل یہ جو ناکہ بندی تھی خوراک کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں غزہ اور مختلف علاقوں کے اندر جو سٹارویشن کا ایک سلسلہ شروع تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد، خاص طور پر بچوں کی، وہ مر گئی تھی بھوک افلاس کا شکار ہو کر۔ ابھی 5 ماہ بعد آخرکار تھوڑی سی نرمی، عالمی جو دباؤ بہت زیادہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اسرائیل نے نرمی دکھائی دی، جس کے نتیجے میں امدادی ٹرکس جو ہیں وہ غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے بلکہ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل کو بلکہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر آپ نے غزہ کے اندر جو امدادی انسانی امداد ہے وہ جانے کی اجازت نہیں دی تو پھر ہم آپ کے اوپر پابندیاں عائد کر دیں گے، جس کے بعد سے اسرائیل جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ نرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ابھی عالمی دباؤ کے بعد 100 ٹرکس، ابھی جو فوری اطلاعات سامنے آئی اس کے نتیجے میں 100 ٹرکس جو ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں غزہ کے اندر۔ یہ خوش امید جو ہے یہ ایک سناریو ہے جس میں 100 ٹرک داخل ہو گئے، کم از کم ان جو بھوکے پیاسے اور غم زدہ جو لوگ ہیں ان کو کم از کم خوراک تو مل جائے گا، کم از کم ان کو ادویات تھوڑی سی مل جائیں گے۔ کسی حد تک امید پیدا ہو گئی ہے کہ کسی جو عالمی دباؤ کے نتیجے میں ہی صحیح کم از کم 100 ٹرک اس وقت داخل ہو گئے۔ اسرائیل نے کہا کہ ہم یہ جو ٹرکس ہیں ان تک حماس اور ان کے جو آپریٹرز ہیں ان کی رسائی حاصل ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف حماس کی جانب سے، القسام بریگیڈ کی جانب سے، القدس بریگیڈ کی جانب سے اور ساتھ ساتھ دیگر جو فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف جو کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر غزہ کے مختلف علاقوں میں وہ جو چھپ کے وار کر رہے ہیں اسرائیل کی جو فورسز کے اوپر، جس کے نتیجے میں ان کو کافی زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خان یونس کے علاقے میں ایک کارروائی القسام بریگیڈ کی جانب سے کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز کی کافی زیادہ جانی نقصانات سامنے آنے کے اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ وہاں پر جو اسرائیل کی جو ریسکیو حکام ہے، فورسز ہیں، وہ اپنے جو ہلاک و زخمی ہے وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اطلاعات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ القدس بریگیڈ کی جانب سے ایک کارروائی رفح کے علاقے میں کرنے کی اطلاعات سامنے ہے، جہاں پر ایک گھات لگا کے کی گئی کارروائی میں اسرائیلی فورسز کو کافی جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال وہاں ان دونوں جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس میں کس حد تک اسرائیلی فورسز کو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن وہاں جو ہونے والی ایکٹیویٹیز سے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر نقصانات کافی زیادہ ہو گئے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کی جو ایگریشن شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ آفینسو، انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ وہاں پر عام شہریوں کی جو ہلاکتیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ابھی دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاص طور پر یہ جو یورپین کنٹریز کے اندر، مسلم ممالک میں تو بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن یورپین کنٹریز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر احتجاج کا سلسلہ، سویڈن ہو، برطانیہ کے اندر، ناروے کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر بہت زیادہ احتجاج، ایون اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا ہے۔ کل اسرائیل کے جو شہری ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مغربی کنارے کا رخ کیا اور انہوں نے زبردستی اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ریزسٹنس کی، اور وہ جانا چاہ رہے تھے غزہ کے علاقے میں، وہ امداد پہنچانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے جو میڈیا سے کچھ جو شہری تھے اسرائیل کے، انہوں نے جو گفتگو کی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چاہے جو عام شہری جو مارے جا رہے ہیں اسرائیل کے حملوں کے اندر، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ چاہے جو ہمارے جو قیدی ہیں حماس کے قید میں، ان کو بھی رہا کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے آپ رہا کرائیں ان کو، نہ کہ وہاں کے جو عام شہری ہیں ان کو آپ مارنا شروع کر دیں۔ بلکہ انہوں نے اپنے جو قیدی ہیں، یرغمالی ہیں حماس کے قید میں، ان کی تصویریں اور وہ جو غزہ کے جو معصوم بچے ہیں ان کی تصویریں لگا کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ یار بس کر دو، بہت ہو گیا، جو تباہی آپ پھیلا رہے ہیں، انسانیت کے خلاف جو جرائم کر رہے ہیں،
اب بس ہونا چاہیے۔ یمن کے اوپر بھی اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، گو کہ امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، لیکن اسرائیل کو پیچھے سے انہوں نے تبکی دی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے مسلسل یمن کے اوپر حملے کر رہا، صنعا کے اوپر، حدیدہ کے اوپر، اور اس طرح مختلف جو گورنرز ہیں ان کے اوپر مسلسل حملے کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر عام شہریوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جو انفراسٹرکچر ہے، سویلین انفراسٹرکچر ہے، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو صنعا کا جو ایئرپورٹ ہے، جو کہ 11 سے 12 دن ہو گئے جس کو تباہ کیا گیا تھا پہلے اسرائیل کی جانب سے، مکمل طور پر تباہ کیا گیا تھا، لیکن یمن کے جو فورسز ہیں انہوں نے اس کو 11 سے 12 دنوں کے اندر کلیئر کر کے صرف اس میں انٹرنیشنل جو فلائٹس کا سلسلہ ہے وہ بھی بحال کر دیا ہے۔ بڑی بات ہے، ایک ایسی اکانومی ہے، یمن کی وارٹر اکانومی ہے جو کہ 2013-14 سے تقریباً 10 سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر جنگ زدہ ملک ہے، اس کے باوجود وہاں کے جو قوم ہے اس کے اندر قرض اتنا ہے کہ انہوں نے اس ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے باقاعدہ طور پر آپریشنل بھی کر دیا۔ ساتھ میں تل ابیب کے اوپر حملوں کا سلسلہ انہوں نے کہیں نہیں روکا، وہ صبح دوپہر شام علاج کی طرح حملہ کر رہے ہیں، دوائی کی طرح ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، جیسے دوائی بچے مریض کھاتے ہیں نا صبح دوپہر شام۔ یمن والے بھی اسی طریقے سے اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، خاص طور پر تل ابیب ان کا نشانہ ہے، کیونکہ تل ابیب قریب پڑتا ہے یمن کے جو میزائلوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیفا کے اوپر، ابھی حیفا کے اوپر جو سمندری راستے سے تھوڑا کچھ جو کہیں سے جا رہا تھا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اور یہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے جنرل یحییٰ سری نے کہ جب تک غزہ کے اندر جو جنگ بندی کا سلسلہ نہیں ہوتا، غزہ کے عوام کی جو مشکلات ہے وہ کم نہیں کی جاتی ہے، یہ سلسلہ ہماری طرف سے اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم اسرائیل کے اوپر صبح دوپہر شام حملے کرتے رہیں گے، اور اسرائیل کے جو شہری ہیں ان کا جینا ہم بھی دوبر کر کے رکھیں گے۔ دوسری طرف امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس ہے، کیونکہ اس ہفتے میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے یورپ کے کسی ملک میں بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسٹیو ویٹکوف جو ہے وہ بھی دھمکیاں دیتا جا رہا ہے کہ ہم ایران کو 1% بھی 0% بھی یورینیم جو ہے وہ افزودہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری طرف کل جو ہے مارکو روبیو نے بھی یہی باتیں کی کہ ہم ایران کو بالکل 0% بھی یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس کے ساتھ کل جو عراقچی ہیں عباس عراقچی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار یہ تو آپ کی خام خیالی ہے کہ ہمیں آپ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کی آپ اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ بات ہی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ گفتگو کا مرکز و محور ہے ہی نہیں ہے کہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ ختم ہوگی۔ اس سے آگے کی جو باتیں ہیں تو وہ اب ہم ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہتھیار نہ بنانے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں، ہم ہتھیار نہ بنانے کے اپنے عزم پر قائم ہیں اور اسی طرح قائم رہیں گے، لیکن یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ ہمارا بیک بون ہے، ہماری اکانومی کا حصہ ہے، ہماری توانائی کا حصہ ہے، ہماری ادویات کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں یہ جو چیزیں، لہٰذا اس کے حوالے سے کوئی بات چیت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم امریکیوں کے مکمل طور پر غیر معقول اور غیر منطقی جو موقف ہے اور رویے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یورینیم افزودگی کا مسئلہ بالکل بھی قابل گفت و شنید نہیں ہے، کلیئر کر دیا ہے عباس عراقچی نے۔ دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے آج ایک بات کہا کہ یہ کہنا کہ ہم ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے حد سے زیادہ فضول اور بیہودہ بات ہے، یہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یورینیم افزودگی کے حوالے سے ایران کو کسی کی اجازت کا انتظار نہیں ہے، ہماری اپنی پالیسیاں اور اپنا طریقہ کار ہے، ہم اپنے فیصلوں کی خود پیروی کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں مثبت نتیجے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ کلیئر کر دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے جو ایران کے اپنے قوم کو بھی کہا کہ بھائی کسی مثبت نتیجے کی جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں نہ بٹھائیں، مذاکرات کرنے سو بسم اللہ کریں، بے شک کریں، لیکن کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ وہ ملک ہے جو کہ جس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ دھوکہ دینے میں گزری ہے، تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہی دے دے گا۔ مذاکرات کے ٹیبل پہ اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہ ہو، کوئی بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بات پھر بھی کر رہے ہیں تو کر لیں، لیکن امید کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس مشرقی وسطیٰ کے جو پریویلنگ کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں